Audio Jungle. Audio Jungle. आसान नाजरीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है अफगानिस्तान की तारीख पे, इसके माशरती तारीख पे, सियासी सारी तारीख के ऊपर। और हमारी गुफ्तगू पहुंची थी 1919 तक। तो मैं अली भाई से दरख्वास्त करूंगा कि 1919 से आगे हमें अफगानिस्तान की तारीख के बारे में बताएं कि 1919 के बाद फिर क्या हुआ। जी अली भाई। हाँ जी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी। हम लोग 1919 तक आए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसरन ये जो हमने बात की है इसका थोड़ा सा खुलासा ये है कि अफगानिस्तान जो था उस जमाने में दो बड़ी ताकतों की कशमकश अफगानिस्तान की सरजमीन पे जारी थी, एक रशिया की और एक बरतानिया की। अच्छा, दोनों जो ताकतें थी, इनके जो जासूस थे और इनके जो लॉबी के लोग थे वो अफगानिस्तान में मौजूद थे, कोयटा तक मौजूद थे, इधर काबुल तक मौजूद थे, और दोनों अतराफ इंफॉर्मेशन का तबादला होता रहता था। अब जब रंजीत सिंह का जमाना है, 19वीं सदी का दरमियाना जो दौर है, इब्तदाई दौर है, जब सिखों की हुकूमत है, तो उस जमाने में अंग्रेज के दो बड़े चैलेंज थे इस खित्ते में। जो अंग्रेज समझते थे कि दो बड़े एनिमीज हमारे जो हैं वो हिंदुस्तान में हमारे लिए चैलेंज हो सकते हैं। एक तो रशियन थे, रूसी, और दूसरा फ्रांसीसी। और आपको याद है, पता होगा कि रंजीत सिंह के दरबार में भी फ्रेंच जर्नैल जो थे और सफीर जो थे आते थे, और फ्रेंच फौजी जो थे वो रंजीत सिंह की फौजों को भी तरबियत दिया करते थे। उससे पहले मैसूर में भी जो टीपू सुल्तान थे उसको भी फ्रेंच ने सपोर्ट किया था। यानी फ्रेंच के साथ इनका हिंदुस्तान में भी मामला जो थे वो एक चैलेंज की हैसियत रही है बरतानिया की। अब उनका ख्याल था कि फ्रांस जो है ये यहाँ पे भी इनके लिए मसाइल पैदा कर सकता है, लेकिन फ्रांस के साथ यूरोप में चूंकि इनकी हमसायगी थी, वहां पे इनके साथ ताल्लुकात ठीक होते गए और उसकी जगह रशिया जो था वो ज्यादा इनके लिए चैलेंज बनता गया। रंजीत सिंह के जमाने में या उसके थोड़ा बाद ही, जब बात हमने की थी शाह शुजा की, शाह शुजा को उसके भाई शाह महमूद ने तख्त से महरूम कर दिया और उसकी जगह सरदार दोस्त मोहम्मद, उसकी हुकूमत आ गई। शाह शुजा जब यहाँ आ गया था बरतानिया, उसने पंजाब में रंजीत सिंह के साथ एक माहिदा भी किया था 1834 में। शायद इसका जिक्र किया पिछली दफा या नहीं किया, मैं भूल गया। मैंने कहा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कर दूं। शाह शुजा ने रंजीत सिंह के साथ 1834 में एक माहिदा किया कि मैं अगर दोबारा हुक्मरान बन गया काबुल का, तो काबुल के और तुम्हारी हुकूमत के दरमियान जो तनाजात हैं, खास तौर पे कबायली इलाकों के हवाले से जो तुमने काबुल से छीने हैं, मैं इनको तुम्हारे हक में मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। ये शाह शुजा ने रंजीत सिंह से माहिदा किया 1800 मदद से। वो दोबारा तख्त नशीन हुआ काबुल जाके। फिर वो वहां पे मारा गया। फिर जब पहली एंग्लो अफगान वार इसी चक्कर में होती है, फिर दोस्त मोहम्मद ने एग्रीमेंट कर लिया अंग्रेजों से। ये मामला चलते रहे हैं और ये सारा इलाका जो था ये एक कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे जो थी परवान चढ़ती रही। अंग्रेजों ने इस सारे सब्जेक्ट को ग्रेट गेम का नाम दिया था, और ग्रेट गेम का जो मैदान था, मैदान-ए-ज़ार, वो अफगानिस्तान था। और अफगानिस्तान पहले भी बात हुई है, क्योंकि वो एक बफर जोन भी थी और वो एक ट्रेड रूट भी था वस्त एशिया रियासतों के लिए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है तारीखी नुक्ता नजर से कि हजारों साल से ये ट्रेड रूट रहा है। इधर हरात साइड से लेके कंधार और मशहद और चमन, बलोचिस्तान का इलाका, आपका कोयटा, शिकारपुर, कराची, बॉम्बे तक एक ये रूट था। दूसरा रूट जो था वो बुखारा, काबुल, मजार शरीफ, जलालाबाद, पेशावर, लाहौर, अमृतसर,
اور دلی اور کلکتہ تک یہ دوسرا روٹ تھا. یہ ہزاروں سال سے ٹریڈ روٹ بھی رہا ہے اور یہاں پہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک یہاں سے تجارت ہوتی رہی ہے. اور انگریزوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ یہ علاقہ ہمارے لیے ٹریڈ روٹ کے طور پہ استعمال ہوگا, ہمارے یہاں پہ پالیسیز چلیں گی, رشین یہاں نہیں آئیں گے, ان کی ٹریڈ کو اس علاقے میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. یعنی یہ ساری گریٹ گیم کا حصہ تھا. ایک اس کے پیچھے تجارتی مفادات بھی تھے اور اس کے پیچھے سیاسی مفادات بھی تھے. ایک برطانوی آفیسر تھے لیفٹیننٹ آرتھر کنولی, ٹھیک ہے, ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے, وہ 1834-35 میں اسی علاقے میں رہے ہیں. تو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اے جرنی ٹو دی نارتھ آف انڈیا تھرو رشیا, پرشیا اینڈ افغانستان. کافی مشہور کتاب ہے, 2-3 اس کے والیوم ہے. اس کے اندر اس نے ساری یہ ڈیٹیل بیان کی ہے کہ لیفٹیننٹ آرتھر جو تھے وہ کس طرح اس علاقے میں رہے, رشیا رہے, افغانستان رہے, اس سارے علاقے میں انہوں نے کیسے ورک کیا, رپورٹس بنائی اور انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو وہ رپورٹس دی کہ اس علاقے میں کتنا پوٹینشل موجود ہے. بلکہ ایک بڑی دلچسپ رپورٹ تھی, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر روس 25-30 ہزار ٹرینڈ فوجی لے آئے تو وہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کر سکتا ہے. یعنی اس حد تک روس کو تھریٹ سمجھتے تھے. تو اس سارے تناظر میں جو برٹش تھے انہوں نے افغانستان پہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھا. اچھا, بعض لوگ بات کرتے ہیں, دیکھیں جی پہلی جنگ ہوئی جب, اور اس میں 5,000 جو فوجی تھے برطانیہ کے, 8-10 ہزار دوسرے انڈین تھے, ان کو وہاں سے نکلنا پڑا, بعد میں نکلنا پڑا. لیکن پھر اگین برطانیہ دوبارہ آ گیا, انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا. تو یہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں, کسی جھڑپ میں کچھ لوگ مارے گئے, کسی میں کچھ لوگ مارے گئے, یہ ڈیسائیڈڈ ایونٹ نہیں ہوتے کسی وار کے یا کسی پالیسی کے. ڈیسائیڈڈ ایونٹ یہ ہوتا ہے یا کنکلوڈ اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ کون سا ملک کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کس کنٹری میں اور کس جگہ پہ کس کی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. تو وہ تھرو آؤٹ ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں خاص طور پہ میں گریٹ گیم کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ برطانیہ کی جو پالیسیز تھیں وہ وہاں پہ نافذ رہیں انٹل پارٹیشن آف دی سب کانٹیننٹ تک, جب تک برطانیہ یہاں سے رخصت نہیں ہو گیا. تو یہ 1919 کے بعد بھی آن ورڈ یہی پالیسی چلتی رہی ہے اور افغانستان کے ساتھ انگریزوں کے تعلقات جو تھے وہ ایک ماسٹرز کی حیثیت سے قائم رہے. اور افغانستان میں بھی انگریزوں کے خلاف دوبارہ کوئی ایسی شورش نہیں پیدا ہوئی. ظاہر شاہ کا جو زمانہ تھا آن ورڈ امان اللہ کے بعد 1974 تک, غالباً 72 تک, اس زمانے تک یہاں پہ انگریزوں کے خلاف ظاہر 47 میں تو پارٹیشن ہو گئی. اچھا, 47 میں کیا ہوتا ہے, ایک دلچسپ بات کہ 47 میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور اس سے پہلے جو NWFP تھا, جسے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے تھے, جسے خیبر پختونخوا کہتے ہیں, یہاں پہ جو باچا خان کی حکومت تھی سیاسی طور پہ, ان کی ایک یہاں پہ بڑی اہمیت تھی غفار خان کی, اور وہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے غفار خان, بڑی سیاسی قداور شخصیت تھی ان کی. لیکن ان کے جو نظریات تھے یا جو ان کا خواب تھا یا جو وہ اس خطے کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے, وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. غفار خان کا یہ خیال تھا, چونکہ غفار خان کا کابل کے ساتھ بڑا تعلق تھا, ظاہر شاہ سے بھی تعلق تھا, اور پشتون ہونے کے ناطے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایک اپنی علیحدہ پشتون بیلٹ یا پشتون ریاست جو ہے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اس کے قیام کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. ہم نے پہلے بات کی کہ جب اس کا زمانہ تھا احمد شاہ ابدالی کا, تو اس زمانے میں کیسے کوشش کی گئی, اور وہ بھی ایک بہت ٹیمپریری اور بہت وقتی سی باتیں تھیں, لیکن وہ کبھی بھی پرماننٹ ریاست کے حوالے سے سارا کچھ کمپلیٹ نہ ہو سکا.
غفار خان جو تھے نظریاتی طور پہ کانگریس کے حامی تھے، اور کانگریس جو تھی یہ وہ جماعت تھی جس نے ہمیشہ انگریزوں کو ٹف ٹائم دیا. دس از ہسٹری. اور 1920 سے آنورڈ، یعنی 20 میں تحریک خلافت چلی ہے. خلافت موومنٹ کے بعد 8-10 سال آپ نے دیکھا کہ جو گاندھی جی تھے پہلے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے، پھر ان کے اوپر بڑی پابندیاں بھی لگی. 7-8 سال وہ ایک قسم کے پولیٹیکل ایگزائل میں بھی رہے. کافی قربانیاں ان کی انڈیا کے لیے، کیونکہ انہوں نے جیل بھی کاٹی اور انہوں نے انگریزوں کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیا. گاندھی جی جو تھے، جو ان کا خیال تھا کہ انگریز کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہی خیال جو تھا وہ غفار خان اور ان کی پارٹی کا تھا. ان لوگوں کا خیال تھا کہ انگریز جب یہاں سے جائے گا تو یہ ہماری ریاست جو ہے وہ دیکھے جائے گا. کافی لمبی ڈیٹیلز ہیں اس کی بھی، میں اس کو چھوڑتا ہوں. میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ 47 سے پہلے غفار خان نے بھرپور کوشش کی. یہ گاندھی سے بھی ملے، نہرو سے بھی ملے، ابوالکلام آزاد سے بھی ملے. اس کا ذکر انہوں نے اپنی بک میں بھی کیا ہے جو ان کی سونے یاد ہے، اس میں بھی کیا ہے. انہوں نے ایک بات کی کہ آپ لوگ پشتونستان یا پختونستان کا جو معاملہ ہے اس میں میری سپورٹ کریں. اچھا، اب دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ جو تھی اس کو بنگال کی لیڈرشپ نے کہا، اس میں ایک سہر وردی تھے جو مشرقی بنگال کے لیڈر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، اور ایک بوسانی، کیا نام تھا ان کا یار، نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ جو کولکتہ کے چیف منسٹر تھے. ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم بنگال کی پارٹیشن کریں، ہم بنگال کو ایز اے کنٹری یا ایز اے جوائنٹ صوبہ ہم اس کو ایک سیپریٹ ریاست بناتے ہیں. انہوں نے جناح صاحب سے بات کی، جناح صاحب مان گئے. انہوں نے کہا ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مسلم لیگ مان گئی تھی یہ مطالبہ. یہ جو پارٹیشن آف انڈیا ہے اس کے اندر دو ہی پارٹی تھی جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ایک مسلم لیگ تھی اور دوسری کانگریس تھی. جناح صاحب مان گئے، ٹھیک ہے آپ کلکتہ کو بنگال کو آپ نے اکٹھے آزاد کروا لیں. لیکن نہرو صاحب بھی نہیں مانے، گاندھی صاحب بھی نہیں مانے، یعنی کانگریس نہیں مانی اس بات کو. کانگریس کا بھی جو نقطہ نظر تھا وہ بہت زیادہ جو تھا وہ بہت زیادہ آئیڈیالوجیکلی ٹھیک تھا، بہت زیادہ نظریاتی تھا. وہ کہتے تھے اگر ہم نے بنگال کو اسی طرح علیحدہ ریاست بننے دیا، یہاں انڈیا میں تو بلکنائزیشن ہو جائے گی، بہت زیادہ ریاستیں کھڑی ہو جائیں گی. کل کو آسام بھی کہے گا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے. تو یہ تو وہ گوارا نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہاں پہ چونکہ بنگال کو یہ لوگ انکار کر چکے تھے، یہاں جب غفار خان نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ پشتونستان کی حمایت کریں تو انہوں نے ان کو بھی انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ باچا خان کی پالیٹکس یہاں پہ ظاہر حالات کے مطابق کے فیصلے لیڈر کرتے ہیں نا، ان کو یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب فیوچر کیا ہے میری قوم کا یا میرے لوگوں کا. انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے باقاعدہ ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا. جناح صاحب نے پیر آف مانکی شریف کو بھی بھیجا ان کے پاس کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں. ان کے ساتھ کوشش کی کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائے. اس وقت ڈاکٹر خان جو ان کے بھائی تھے، ان کی حکومت تھی، بس چیف منسٹر ایٹ دیئر. اچھا، وہ حکومت جو تھی وہ ظاہر ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی حکومت تھی. جب پاکستان بن جاتا ہے، ایک پارٹیشن ہو جاتی ہے، ریفرینڈم کا یہ لوگ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنے پوائنٹ مل جاتے ہیں کہ یہ صوبہ جو ہے یہ پاکستان سے شامل ہو جاتا ہے. گورنر کننگھم نے جناح صاحب کو لکھا ہے کہ ہم لوگ تو ان کو ڈیلیوٹ نہیں کر سکتے، حکومت برخاست نہیں کر سکتے، لیکن یہ حکومت آپ کو ریکگنائز نہیں کرتی. پاکستان بننے کے بعد اس حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ بیفور پارٹیشن کی حکومت ہے، تو آپ اس کو ڈیزالو کر دیں. جناح صاحب نے وہ حکومت ڈیزالو کر دی، جس کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جناح صاحب کا یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو اقدام تھا. خیر اس کے اوپر دونوں طرف سے بڑے دلائل موجود ہیں، وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. غفار خان نے اس وقت جو سوچا کہ ہم نے پشتونستان کی طرف جانا، پھر ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے یہ جلدی ڈیزالو ہو جائے گا، سروائیو نہیں کر سکے گا. کانگریس کا بھی یہ خیال تھا، نہرو صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جس قسم کی اس کی تقسیم ہوئی ہے، یہ ریاست بہت جلد جو ہے وہ گھٹنوں کے بال آ گرے گی اور یہ واپس انڈیا میں
جو ہے نا مکس اپ ہو جائیں گے یا مرج ہو جائیں گے. یہ جو غفار خان تھے ظاہر ان کو افغانستان سے بھی اس چیز کی سپورٹ تھی. 47 میں افغانستان نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا اسی وجہ سے, اور انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی, ان کو بالکل ریکگنائز نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایک پچھلی دفعہ شاید میں نے ذکر کیا تھا, ایک وزارت سرحدات کے نام سے ایک انہوں نے ڈپارٹمنٹ, ایک منسٹری شروع کر دی, جس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ علاقے تو ہمارے ہیں, اور ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. جبکہ ڈیورنڈ لائن کا جو ایشو تھا یہ کسی اور ریاست نے کھڑا نہیں کیا, نہ یونائٹڈ نیشن نے کھڑا کیا, نہ ہی رشیا نے کھڑا کیا, نہ برطانیہ نے, نہ انڈیا نے, نہ امریکہ نے, کسی اور ریاست نے اس ایشو پہ بات نہیں کی سوائے افغانستان میں. پھر انہوں نے ریڈیو پہ بھی پروگرام کرنے شروع کر دیے. اچھا ایک اور بات, افغانستان کو ہمیشہ یہ لوگ برصغیر کے مسلمان جو تھے اپنا برادر اسلامی ملک سمجھتے رہے. میں نے ابھی بات کی نا 1919 کی تحریک خلافت کی, جب خلافت موومنٹ اپنے عروج پہ تھی برصغیر میں, اور جوہر برادران اس کا حصہ تھے اور اس کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے, انہوں نے ایک موومنٹ چلائی کہ ہندوستان اپنا, اس کا نام تھا بغاوت کی موومنٹ تھی, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے, تحریک عدم موالات شاید. اچھا اس موومنٹ کے نتیجے میں, یا ہجرت موومنٹ, یہ اس قسم کی موومنٹ تھی, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس موومنٹ کے نتیجے میں جو مسلمان تھے نا برصغیر کے, ان کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہاں رہنا باپ کے لیے واجب نہیں ہے, آپ اپنا سارا گھر بار بیچیں, سامان بیچیں, نوکریاں چھوڑیں, کالج چھوڑیں, افغانستان چلیں. ٹھیک ہے. اچھا جتنے مسلمان تھے نا اس زمانے میں, جذباتی مسلمان, جیسے مشرف کے دور میں جذباتی مسلمان جہاد کرنے افغانستان چلے گئے تھے, امریکہ آیا, تو اس زمانے میں بھی اس قسم کے لوگوں کی بڑی کثرت تھی. یہ لوگ افغانستان گئے کہ بھئی ہم نے ہندوستان نہیں رہنا, تو ہم افغانستان جاتے ہیں. افغانستان نے اپنے بارڈر جو تھے راستے بند کر دیے, جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وہاں مر کھپ گئے بےچارے, جو بچ گئے وہ بڑی مشکل سے وہ واپس پہنچے, واپس آئے تو نہ گھر بار تھے, نہ کاروبار تھے, نہ کوئی زندگی تھی. تو افغانستان کا ان لوگوں کے ساتھ جو مولویوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا تھا. یس, دارالحرب قرار دے دیا, یس, دارالحرب بھی قرار دے دیا, اور دارالہجرت کا بھی فتویٰ دیا, بالکل یہ بات. اور اس کا بڑا نقصان ہوا, یعنی افغانستان نے تب بھی ان کو اون نہیں کیا یہاں کے مسلمانوں کو. کہنے کا مقصد میرا یہ تھا. 48 میں بھی نہیں کیا, اور آن ورڈ یہ شرارتیں چلتی رہی. اچھا دوسری طرف بلوچستان میں خان آف کلات کا جو ایشو کھڑا ہو گیا, اور میں بہت سارے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. خان آف کلات کا ایشو شروع ہو گیا, ظاہر ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ تھا جناح صاحب کا, اور خان آف کلات جو تھے ان کا بھی خیال تھا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی, لیکن ویسا نہ ہو سکا. ان کو پاکستان میں انیکس کر لیا گیا, ان کو ضم کر دیا گیا. بلوچ سردار بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بلوچ سرداروں کو سب سے پہلے ویلکم افغانستان کرتا ہے اور ان کو بلاتا ہے اپنے پاس. 50s میں یہ کام شروع ہوتا ہے اور 60s تک جاری رہتا ہے. ایوب خان کے دور میں بھی پھر آپریشن ہوتے ہیں. سردار نوروز کا بڑا مشہور واقعہ ہے, ان کو پہاڑوں سے بلایا جاتا ہے, پھر وہ بیچارے اس کو مار دیا جاتا ہے. بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں, اور جتنی بھی بغاوتیں ہوتی ہیں, جتنے بلوچ سردار ہیں, یہ جب بھی ان کا کوئی ایشو کھڑا ہوتا تھا ریاست پاکستان کے ساتھ, اپنی انڈیپینڈنس کے حوالے سے, فنڈنگ کے حوالے سے, وہاں کی معدنیات کی رائلٹیز کے حوالے سے, یہ لوگوں کو شے ملتی تھی افغانستان سے, اور یہ لوگ فوری طور پہ وہاں جا کے اپنے لیے سیف ہیونز میں اپنے لیے مورچے تلاش کرتے تھے, ٹریننگ لیتے تھے, اسلحہ لیتے تھے, آ کے ریاست پاکستان کے خلاف یہ لوگ پھر ایکشن کیا کرتے تھے. یعنی کہ پاکستان کو افغانستان کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں ہے. جی تھوڑا سا اب تک کا جو نقشہ سامنے آیا, یہ جو اب تک کی ہم نے گفتگو کی ہے, وہ افغانستان کے مشرقی بارڈر کے, اور مشرقی بارڈر پہ جو اس کی انٹریکشن چلتی رہی ہے انڈیا سے اور پھر پاکستان پہ, اس پہ ہم نے کی ہے کہ مطلب
اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن یا پاکستان افغانستان کی باؤنڈری یا اس سے پہلے برٹش انڈیا اور افغانستان کی باؤنڈری جو تھی وہ کیسے مطلب اس کی شکل و صورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. یہ جتنی آپ پرابلمز بتا رہے ہیں یہ افغانستان کے ادھر مشرق کی طرف ہیں. اس طرح کی پرابلمز کیا افغانستان نے کبھی اپنے مغربی بارڈر یا کبھی اپنے جنوبی بارڈر پہ کریٹ کی؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ مطلب اس کی کوئی کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ جو مغربی بارڈر تھا وہاں پہ جیسے تاجکستان کا علاقہ ہے، جتنے تاجک افغانستان میں ہیں وہ زیادہ ہیں تاجکستان سے زیادہ. کسی زمانے میں یہ ریشو تھی. اچھا، اسی طرح ازبکستان کا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو معاملات تھے کہ ازبک بھی ادھر بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں افغانستان میں، تاجک بھی موجود ہیں، ہزارے موجود ہیں. وہاں کی جو سرحد تھی ان کی جو رشین اسٹیٹس کے ساتھ لگتی تھی، وہاں پہ انہوں نے کوئی ایسا ڈسپیوٹ پیدا اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پہ ایک تو روس بہت طاقتور ملک تھا، اور جس طرح برطانیہ ان کے ساتھ لین دین کرتا تھا یا ان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا، بین نہیں یہی اسٹرگل جو تھی وہ روس کے ساتھ بھی جاری ساری تھی. لیکن ان کی روس کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، ایسی لڑائیاں نہیں ہوئی یعنی مستقبل ماضی قریب میں. ماضی بعید میں تو خیر جب ہم دیکھتے ہیں پرانا زمانہ سلاطین کا زمانہ یا اس سے پہلے تو جھڑپیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن ماضی قریب میں ان کا کوئی جھگڑا وہاں پہ نہیں ہوا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور بیسک جو مسئلہ تھا نا یہ تھا پختون نیشنلزم کا مسئلہ. پختون نیشنلزم اسی بارڈر پہ پریویل کرتا تھا، یہ اس بارڈر پہ نہیں تھا. تو اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، آگے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ. تو ہم پہنچے تھے کہ انسرجنسی جتنی بھی ہوئی ہیں پاکستان میں 50s کی 60s کی، اس کو سپورٹ یہاں سے کیا گیا. افغانستان میں ایک تبدیلی آتی ہے ظاہر شاہ کے بعد، جب ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور 72 کی بات ہے، غالباً 72-73 کی بات ہے، ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ سردار داؤد جو ہے وہ حکومت سنبھال لیتا ہے وہاں پہ آ کے. اب سردار میرا 74 کی بات ہے غالباً، میں ذہن سے نکل گیا سن کون سا تھا، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. سردار داؤد جو ہے وہ ظاہر شاہ کے کزن بھی تھے، اور سردار داؤد کے کو افغانستان میں ویلکم کیا گیا تھا، کیونکہ سردار داؤد نے آ کے وہاں پہ جو پولیٹیکل ریفارمز کی، اس کے نتیجے میں افغانستان میں جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ تیز ہو گئی. مثلا وہاں پہ جو دو سیاسی پارٹیاں تھیں بڑی مشہور، ایک پرچم اور خلق، ان کا بہت رول رہا ہے. اور جو تھی نا پی ڈی پی ہے، پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، اس کے دو ہی بہت بڑے دھڑے تھے، ایک تھی پرچم اور ایک تھی خلق. پرچم والے جو تھے ان کا زیادہ تر تعلق تھا شہری علاقے سے، کابل کے علاقے سے، اور پرچمی جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اس میں جو پشتو بولنے والے لوگ بھی تھے وہ بڑے سافٹ سپوکن، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، اور دوسرے جو تھے وہ فارسی بولنے والے لوگ تھے. خلقی جو تھے یہ زیادہ تر دیہاتی لوگ تھے، اور دیہاتی جو ہے افغانستان کے وہ کافی ریجڈ اور ان میں لچک نہیں ہوتی، اور وہ پیور پشتو سپیکنگ اور ذرا سخت مزاج لوگ. تو یہ دو دھڑے تھے جو اس پارٹی میں شامل تھے. اب جیسی سردار داؤد کی حکومت آتی ہے، اچھا 70s تک بھی جو نیپ ہے ادھر ہمارے صوبہ سرحد میں جو اس زمانے میں تھی، ان کا متواتر افغانستان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ لنک رہے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ افغانستان میں متواتر جو ہے وہ آتی جاتی تھی، اسٹے کرتی تھی، وہاں رہتی تھی. سردار داؤد کے آنے سے ان لوگوں کی روح میں بھی نئی جان آ گئی، اور ان کا خیال تھا کہ اب ہمارے لیے راستے زیادہ آسان ہو جائیں گے. ظاہر شاہ تھوڑا محتاط آدمی تھا، اور اس نے اس طرح اسٹیپ نہیں لیے تھے اگریسو جو ان کا خیال تھا کہ سردار داؤد لے سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے نیب کی جو لیڈرشپ ہے یہ جا کے افغانستان بیٹھ جاتی ہے. اب افغانستان بھی ایسے بیٹھتی ہے کہ 73 میں
مارچ 73 میں پنڈی میں بھٹو صاحب کا جلسہ ہوتا ہے. اچھا پاکستان میں جب بھٹو صاحب کا زمانہ آ جاتا ہے 69 کے آن ورڈ, اب بھٹو کی جو شخصیت ہے وہ بھی نیشنل اپنا سوشلزم کا نعرہ لگاتا بندہ, اور ایک انقلابی سی اس کی سوچ ہے. اور نیب والے جو ہیں, یہ جو ان کی تنظیمیں تھیں پشتون زلمے کا میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ یہ پارٹیشن کے ساتھ ہی یہ پارٹی جو تھی, پارٹیشن سے پہلے مارز وجود میں آئی اس کی پشتون زلمے کی, یہ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن وغیرہ, اس کو چلانے والا غنی خان تھا جو کہ ولی خان کا بھائی تھا, باچا خان کا بیٹا. تو یہ لوگ جو آلریڈی بہت سارے وائلنسز میں انوالو تھے, اور یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہے, جو انہوں نے انگریز کے خلاف موومنٹ چلائی وہی انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف بھی موومنٹ چلائی. بھٹو صاحب کا جب زمانہ آتا ہے, جی